बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन और सलामती की तदाबीर के बारे में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की दावत दी और इसके साथ साथ सलामती के लिए तदबीर ये इख्तियार की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन लोगों को दावत दी जो आपके ख़ास एतमाद वाले लोग थे। दूसरी बात दार अरकम के बारे में हमने पढ़ी थी। आज का हमारा जो सबक है वो है ये आठ बातें आज के सबक में। सबसे पहले कुरैश की नई तदबीर। कुरैश की नई तदबीर क्या थी इस बारे में, कुछ तदाबीर तो पुरानी थी ना, अब नई तदबीर क्या इंशाल्लाह अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ार आसानी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ उन्होंने दी और मजीद तकलीफें देते रहे उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तीसरी बात, कुरैश मक्का की नबूवत मानने के एवज फरमाइशें। उन्होंने कहा हम आपकी नबूवत को मानेंगे लेकिन कुछ फरमाइशें की, ये आगे तफसील से हम पढ़ते हैं। नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के 12 तरीके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के 12 तरीके। नंबर 5, मौजज़ात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात रद्दुश्शम्स और शक्कुल कमर, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मौजज़ा रद्दुश्शम्स है और दूसरा शक्कुल कमर है, ये क्या है इनके बारे में तफसील पढ़ते हैं। नंबर 6, पहली हिजरत हबशा। हबशा की तरफ मुसलमानों ने 2 हिजरतें की हैं, पहली हिजरत हबशा पढ़ेंगे हम। और नंबर 7, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम पढ़ेंगे। और नंबर 8, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम हम पढ़ेंगे। कुरैश के वफद की वलीद बिन मुगीरा से मुलाकात। कुरैश के वलीद बिन मुगीरा के पास और वलीद बिन मुगीरा से कहा कि भाई हमें कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो जाए कि लोग अब इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं, तो हमें तो कल को नुकसान होगा, इसलिए हमें कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करनी है जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम में दाखिल होना बंद हो जाए। वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो अब सबसे पहला जो मशवरा आया वो मशवरा ये आया, क्योंकि हज का मौसम आने वाला था और इन्होंने एक मशवरा ये भी रखा कि अब हज के मौसम में लोग दूर दराज से मक्का का रुख करेंगे। जब मक्का की तरफ आएंगे तो फिर उन लोगों को मक्का में आके यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पता चलेगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। जब मिलेंगे हुजूर से तो वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मुसलमान हो जाएंगे और मुसलमान होंगे तो हमारा तो नुकसान होगा। अब करें क्या? वलीद ने कहा कि अच्छा बताओ क्या करें, आप लोग मशवरा दो, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे मशवरे की तायीद कर लूंगा। पहले ने मशवरा दिया कि हम यूं करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है। वलीद ने कहा ठीक है बता देते हैं, क्या कहेंगे लोगों को। तो पहला मशवरा ये आया कि हम कहेंगे ये काहिन है। लोगों ने क्या कहा, हम रास्तों में बैठ जाएंगे और जो भी आएगा हम उससे क्या कहेंगे, ये काहिन है। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा ये तो काहिन है ही नहीं है, काहिनों को तो मैंने देखा है, काहिन तो हर जगह गुनगुनाते रहते हैं, इनके कलाम इतना साफ है, इनका कलाम इतना प्यारा मीठा है, जो इनके कलाम को सुनता है मुसलमान हो जाता है, जो इनके कलाम को सुनता है दिल से इनका आशिक बन जाता है, हम ये बात नहीं कह सकते। दूसरे ने मशवरा दिया, उसने कहा हम कहते हैं ये मजनून है। मजनून पागल को कहते हैं, लीवाने जानते हो ना, है पागल है। तो कहा कि हम कहते हैं ये मजनून है। वलीद ने कहा ये भी नहीं हो सकता, उनकी कोई ऐसी हरकत ही नहीं कि जिसकी वजह से हम उनको मजनून कहें। उनकी कोई ऐसी हरकत ही नहीं कि जिनकी वजह से हम उनको मजनून कहें। कल को कोई मिल गया इनको, एक आदमी सारे लोगों के सामने बात फैला देगा भाई वलीद बिन मुगीरा और इसकी सारी टीम जो है ये सारे झूठ बोलने वाले, तो इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते। अगले ने कहा चलो ऐसे करते हैं, कहते हैं ये साहिर है, जादूगर। वलीद बिन मुगीरा ने कहा इनकी किस बात को हम जादू कहेंगे, इनकी तो जादू वाली कोई बात ही नहीं है, यह तो इनकी जबान की मिठास है, हम इसको जादू कह ही नहीं सकते। चौथे ने कहा हम कहते हैं ये शायर है। वलीद ने कहा शायर तो मैं खुद भी हूं, अशार तो मैं भी कहता हूं, तो अगर शायर होने की वजह से हम इनको रोकेंगे तो फिर लोग हमें कहेंगे तुम भी तो शायर थे, लिहाजा ये नहीं हो सकता। ये चारों इल्जामात ठीक नहीं है। कुरैश की नई तदबीर हो रही है। अब नई तदबीर में ये बात आ गई कि हम कहते हैं काहिन है, मजनून है, शायर है, शायर है। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा नहीं ये सारी बातें तुम्हारी गलत है, लेकिन बिलाखिर कहा कि चलो ऐसे कर लेते हैं कि लोगों को कह देते हैं कि ये साहिर है, जादूगर है, इसके पास मत जाना। गए तो ये ऐसा जादूगर है जो वालिद को बेटे से जुदा कर देता है, बेटे को वालिद से अलग करता है, माँ बाप को
اولاد سے علیحدہ کر دیتا ہے. یہ ایسا ساحر ہے, ایسا جادوگر ہے. اب اس پہ مشورہ ہوا اور یہ سارے لوگ جا کر حج کے لیے آنے والے قافلوں کے راستے میں بیٹھ گئے. لیکن ان کی اس میٹنگ اور ان تمام باتوں کے باوجود, ان تمام کاموں کے باوجود کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہ آئے. بلکہ اگر انہوں نے کسی کو روکا تو وہ جان بوجھ کے گیا. اس نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. فطرت ہے نا انسان کی, جس چیز سے روکا جائے انسان کہتا ہے یہ ضرور اس طرف میں نے جانا ہے. کہیں نا بچے کو کہیں اس بورڈ کے پاس نہیں جانا, کرنٹ ہے, بچہ کہے گا ایک دفعہ جا کے دیکھوں گا صحیح. تو اسی طرح اب یہ روکتے تھے اور لوگ روکتے نہیں تھے. تو بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے جو حل نکالا وہ یہ نکالا کہ ہم کہیں گے یہ ساحر ہے, ایسا جادوگر ہے جو لوگوں میں جدائی ڈال دیتا ہے. اور اسلام کی وجہ سے واقعی جدائی ڈلتی تھی. تو اب یہ تدبیر اختیار کی اور یہ جا کے وہاں پہ رستوں میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو روکتے رہے. لیکن لوگوں کو روکنے کے باوجود لوگ نہیں رکے اور اسلام کی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کی وجہ سے تکلیفیں دی جانے لگی, ان میں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکنا. ایک موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران چند لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دی. اونٹ کی اوجڑی, بھاری اوجڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اٹھنے کے, کوشش کرنے کے, اٹھ نہ پائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی. تو بھاگتی ہوئی آئیں اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارا اور آ کے وہ اوجڑی ہٹائی گئی. اور اس کے بعد رو رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ بابا جان آپ لوگوں سے مانگتے تو کچھ نہیں ہے, آپ تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں, اور ان کی بھلائی چاہنے کے باوجود وہ لوگ آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں, آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے. رو رہی ہیں, بیٹی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دن ایسا آئے گا تیرے بابا کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے گا. بعد ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی. جہاں سے حضور نے گزرنا ہوتا تھا کانٹے بچھاتی تھی. اسی لیے سورۃ الحب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا انجام ذکر کیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف آتے جاتے تو یہ قریش اور یہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے, آپ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے. کبھی کاہن, کبھی ساحر, کبھی جادوگر, کبھی مجنون, کبھی دیوانہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, آپ کا مذاق اڑاتے تھے. جہاں پہ حضور بیٹھتے یہ وہاں پہ تالیاں پیٹتے تھے. اور کبھی کبھی تو یوں کہتے کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کو اللہ نبی بناتا. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر اسی طرح لگے رہے. دین کا کام کرنے والوں کو, دین کی بات کہنے والوں کو, دین کے لیے محنت کرنے والوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن ایک حد تک. اچھا ایک حد تک. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا, لیکن مدینہ میں پھر تلوار اٹھا کے نکلے بھی ہیں. ابتداءً صبر کیا, صبر کرنا چاہیے ایک وقت تک. جب دشمن کی دشمنی حد سے بڑھ جائے پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی جہاد کا, تو پھر اس طرف بھی جو مدنی زندگی ہے اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا رہے ہیں. سرایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں صحابہ کو بھیجا, اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب بھی دیے. مجھے آ کے یا نہیں, تو ایک وقت تک انسان برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل دین والوں پہ تو بہت زیادہ آزمائش ہیں. مسجد میں امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں اور ساڑھے مولوی صاحب تو کوئی اور کام ہی نہیں, نمازاں سے نہیں آتے. اور وقت کی پابندی, صاف بات بتاؤں نا, وقت کی پابندی صرف مسجد کے امام کے لیے. شادی حال میں 2:30 بجے کا ٹائم لکھا ہوگا, 4 بجے روٹی لگے گی, کوئی نہیں بولے گا.
گپے لگاتے رہیں گے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایسے ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا جی. شام کا 7 بجے کا بتائیں، رات کو 10 بجے روٹی لگاتے ہیں، 2-3 گھنٹے تو معمول ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ گپے لگاؤ، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بولے گا روٹی نہیں آئی جی. اور جب امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو سارے ایسے دیکھیں، کوئی ایسے، ٹھیک ہے، امام صاحب آئے یا نہیں. حکم یہ ہے شریعت کا، مسئلہ بتا دوں، اگر امام سامنے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا مسجد سامنے کا دروازہ، سامنے سے آ رہا ہے، امام کو دیکھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر امام پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے، جس صف سے امام گزرے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے تھے. وقت کے اختصار کی وجہ سے 3 باتیں ہم نے یہاں پہ سلائیڈ میں ڈالی ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں. ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے دین کے لیے اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف، میری تکلیفیں ایک طرف، تب بھی زیادہ. اس کے بعد قریش مکہ کی فرمائشیں. اب یہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کرنے لگے کہ چلیں آپ یہ کام کریں، ہم پھر یہ کام کرتے ہیں، آپ ہمارا کام کر لیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں. تو قریش مکہ کی فرمائشوں میں سے پہلی فرمائش کیا تھی؟ وہ کہتے تھے مکہ کے یہ جو پہاڑ ہے نا، آپ ذرا ان کو پیچھے لے جائیں. کیا کریں؟ ان پہاڑوں کو ذرا پیچھے لے جائیں تاکہ ہم مان لیں کہ آپ نبی. ان پہاڑوں کو ذرا پیچھے لے جائیں تاکہ ہم کیا کر لیں، مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی، آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھائیں. آپ ایسے کریں نا، ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھائیں. اور خصوصاً انہوں نے قصی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آتے ہیں، کہا کہ آپ قصی کو زندہ کر کے دکھا دیں. اور تیسری بات انہوں نے کہی، آپ ایسے کریں، آسمان سے ایک فرشتہ اتاریں اور وہ فرشتہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی تصدیق کرے. اگر وہ فرشتے آپ کی تصدیق کریں گے پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. لیکن بس یہ ان کی فرمائشیں تھی. چوتھی بات انہوں نے کہا، اچھا ہمیں تو آپ مال و دولت میں بھی کمزور لگتے ہیں، آپ ذرا اپنی دولت کا مظاہرہ کریں، اپنی دولت ذرا لے کے آئیں نا، آپ ذرا ہمیں دکھائیں، دولت لا کے دکھائیں تاکہ ہم مان لیں کہ آپ دولت مند آدمی ہیں. اور پانچویں بات انہوں نے کہی، آپ ہم پر اللہ کا وہ عذاب لائیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے کہا لاؤ پھر عذاب. نعوذ باللہ، یہ بار بار یہ دعوے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم میں اس وقت تک عذاب نہیں لاتے جب تک وہاں پہ نبی موجود ہو. اور نمبر 2، جب تک توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہو، اللہ اس وقت تک عذاب نہیں لاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا تو کی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان لوگوں کے درمیان زندہ تھے آسمان سے عذاب نہیں آ سکتا تھا. جیسے قرآن پاک میں پہلی قوموں کا عذاب کا ذکر ہے نا، تو وہ کہتے تھے آپ وہ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، آپ لے آئیں نام پہ. اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس وقت خانہ کعبہ کا طواف جو کرتے تھے نا قریش، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی غفرانک کا وید کرتے تھے. غفرانک کہتے تھے. مشرک تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، کافر تو نہیں تھے، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے نا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو اب وہ اس وقت توبہ استغفار بھی کرتے تھے. اور چھٹا، عبداللہ بن امیہ کا قول کہ آپ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگائیں اور اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر آئیں، آسمان کی طرف جائیں اور آسمان سے پھر کیا کریں، سیڑھی لگائیں اور سیڑھی لگا کے فرشتوں کو لے کے آئیں اور فرشتے آپ کے ساتھ آ کے تصدیق کریں، ہاں یہ آسمان سے ہو کے آیا اور یہ سیڑھی سے گیا تھا واپس آیا، تصدیق کریں، پھر ہم آپ کو مانیں گے. اب یہ ان کی فرمائشیں، اور یہ فرمائشیں انہوں نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ نبی کا کام نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں ان کی ہوئی، جیسے آگے بھی بات آئے گی. ایک موقع پہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ آسمان سے دسترخوان نازل کریں، اللہ نے نازل کی. لیکن اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، جب کسی بھی امت میں، جب کسی بھی قوم کے لوگ اپنے وقت کے نبی سے معجزہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے دیں، اس کے بعد وہ لوگ اس کو تسلیم نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں ان پر. اگر اللہ چاہتا تو حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کیا پہاڑوں کو دور نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. اسی طرح آسمان کی طرف سیڑھی بھی لگا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ لگا سکتے تھے. یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون نہیں، دین ہے، مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم ایمان بالغیب کے قائل ہیں نا. وہ بالول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے نا
کہ ریت میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ اللہ والے آدمی تھے, ریت میں بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا, تو بادشاہ گزر رہا تھا. گزرتے ہوئے بادشاہ نے کہا بالول کیا کر رہے ہو؟ بالول نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں اور فروخت کر رہا ہوں, جنت کے گھر بنا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بالول مجذوب, ریت میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا اور کہتا میں جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں. گزر گیا. پیچھے سے بادشاہ کی بیوی آئی اور بیوی نے کہا بالول کیا کر رہا ہے؟ بالول کہنے لگا میں جنت کے گھر بنا کے فروخت کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کتنے کا ہے؟ بالول نے قیمت بتائی, اس نے قیمت ادا کی. کہا ہاں بالول یہ لے لے, جنت میں میرا مال بھی رکھ دے. وہ بھی چلی گئی. رات کو بادشاہ بھی خواب دیکھ رہا ہے, بادشاہ کی بیوی بھی خواب دیکھ رہی ہے, بالول بھی خواب دیکھ رہا ہے. ایک ہی خواب تینوں دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں. خواب یہ دیکھا کہ جنت ہے, جنت میں بڑے خوبصورت محلات ہیں, اور خلیفہ ہارون الرشید کھڑا ہے. تو محل کے اندر جانے کا سوچ رہے. اندر جانے کے لیے جب آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا. کہا یہ تمہارا گھر نہیں. کہا کس کا گھر ہے؟ کہا دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے, یہ ملکہ کا گھر ہے. تو ہارون الرشید نے کہا کہ یہ کیا میرا نہیں ہے؟ کہا نہیں, یہ وہ گھر ہے جو بالول سے دن کو اس نے خریدا تھا. تو اب بالول تو اللہ والا آدمی تھا. تو اب خلیفہ نے سوچا کہ واقعی یہ تو دن کو جو محلات بیچ رہا تھا یہ حقیقی بات تھی. صبح ہونے کا انتظار کیا. اس نے کہا صبح ہو میں بھی جا کے بالول سے گھر خریدوں گا, جنت کے گھر خریدوں گا. صبح بھی بھاگتا بھاگتا آیا. کہا بالول جو گھر جو کل فروخت کر رہا تھا مجھے بھی دے دے. بالول نے کہا کل بن دیکھا سودا تھا, آج دیکھ کے آئے ہو تب لے رہے ہو, آج سودا ختم ہو گیا. ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ فرشتوں کو نہیں دیکھا, قرآن کریم کو اترتا ہوا نہیں دیکھا, صحابہ کو نہیں دیکھا, اہل بیت اعظام کو نہیں دیکھا, اور ان اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا. لیکن ہم مانتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے, اور ایمان بالغیب یہی اللہ کے ہاں معتبر ہے. تو یہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وہ اگر ایمان لے آتے وہی معتبر تھی. اب ساری باتیں دیکھ کے, یہ لوگ ایسے تھے دیکھ کے بھی انہوں نے کئی باتیں نہیں مانی. چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا, کہا نہیں مانتے.